बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज माह रजब के वो बाबरकत दिन आ चुके हैं। जो शख्स भी चावल के 7 दानों पर यानी कि 6 रजब या 7 रजब या 8 रजब, इन 3 दिनों में यानी हफ्ता या इतवार या पीर के दिन, इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन चावल के 7 दाने लेकर उनके ऊपर ये अमल कर लेता है, उसकी 7 नस्लों तक कभी रिज्क नहीं ख़त्म होता। और ये अमल बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ आप और मैं नहीं करते। जो बंदा भी अपना मुक़द्दर संवारना चाहता है, अपनी तकदीर बदलना चाहता है, अल्लाह के ख़जानों से रिज़्क़ हासिल करना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, फ़ौरी तौर पर घर में से 7 दाने चावल के लिए, ऐसे दाने जो टूटे हुए ना हों, साबुत दाने हों, इस तसव्वुर के साथ ये अमल करना है कि अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में इतनी बरकत दे और इतनी कसरत दे। 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक बरकत मांगनी है, एक कसरत मांगनी है। बस इन 2 चीज़ों की आपने नियत करके ये अमल करना है। फिर 7 नस्लों तक रिज़्क़ में बरकत भी रहती है, रिज़्क़ में कसरत भी रहती है। अब इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, इस बात को समझिएगा। इसमें सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने जो चावल के दाने लेने हैं वो साबुत लेने हैं, कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो। आपने एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है, उसके ऊपर ये चावल के 7 दाने गिन कर रख देने हैं। दानों के अंदर कमी बेशी ना हो, ना ही 8 करने हैं ना ही 6 करने हैं। यानी हफ्ते के दिन 7 होते हैं ना, तो 7 के अदद की निस्बत का लिहाज आपने रखना है, क्योंकि हफ्ते के अंदर दिन भी 7। हर दिन आपको एक दाना रिज़्क लाने के लिए काफ़ी होगा। और ये अमल ऐसा है कि अगर जितनी भी बंदे की बड़ी से बड़ी हाजत हो ना, जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, इस अमल के करते ही उस बंदे की हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर मुश्किल हल हो जाती है। देखें, ये माह रजब का वो बाबरकत महीना है जिसको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का महीना है, और अल्लाह के महीने में अल्लाह के बंदे अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह उनको अता फरमा देता है। ये अमल मैं भी करता हूँ, आप भी करें, और जो जो अमल करेगा इंशाअल्लाह 100% उस बंदे को इस अमल के अंदर कामयाबी मिलेगी। देखें, कहते हैं कि ये अमल करने वाला शख्स कभी भी अल्लाह की बारगाह से महरूम नहीं रहता। कहते हैं इस अमल की बदौलत अल्लाह ताला उस बंदे को वो बरकातुहू, वो सब कुछ अता कर देता है जिस चीज़ का वो सवाल करता है, जो चीज़ वो अल्लाह ताला से मांगता है। अब इसी तरह ये 7 दाने चावल के सामने रखकर आपने सबसे पहले बावुज़ू होकर ही आपने ये अमल करना है। खाना काबा की तरफ मुंह करके, किबला की जानिब मुंह करके आपने ये अमल करना है। बस इस अमल की तरतीब जैसे जैसे बता रहा हूँ आपने समझते जाना है। वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है इस कीमती अमल की बरकत से आप महरूम रह जाएं। देखें, ये अमल यही शख्स कर पाएगा जिसका मुकद्दर संवरने वाला है, जिसकी किस्मत संवरने वाली है, और जिस शख्स की तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि ये अमल वो अमल है कि जिसने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। और ऐसे ऐसे लोग, अगर कोई फ़कीर, कोई रेड़ी लगाने वाला भी इस बाबरकत महीने में ये अमल कर लेता है और ये 7 दाने चावल के अपने पास संभाल कर रख लेता है, तो जब तक ये उसके पास रहेंगे, उसके घर में रहेंगे, अल्लाह के ख़जानों से उसको रिस्क मिलता रहेगा, दौलत मिलती रहेगी। क्योंकि इसके ऊपर जितनी पढ़ाई मैं बताने जा रहा हूँ ना, इस सारी की सारी पढ़ाई का ताल्लुक, इस सारे के सारे अमल का ताल्लुक रिस्क के साथ है, इज़्ज़त के साथ है, शोहरत के साथ है, गमों से नजात के साथ है। बंदे को कोई भी गम है, कोई भी परेशानी है, किसी भी चीज़ की तलब है, अपने घर की, अपने कारोबार की, अपने किसी भी काम की उसको गर्ज है, तो सबसे पहले इस तरतीब के साथ अमल करें। जैसे मैंने कहा है, आपने चावल के दाने अपने सामने रख लेने हैं। वुज़ू करके तशहुद की हालत में आपने बैठ जाना है। जैसी भी बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, लेकिन किबला की जानिब आपका मुंह हो। और आपने सबसे पहले एक मरतबा तावुज़ और तस्मिया पढ़कर इस अमल का आगाज़ करना है। तावुज़ और तस्मिया आपने पढ़ा, इसके बाद आपने सिर्फ अपने हाथ की उंगलियों पर 33 मरतबा, सिर्फ 33 बार, मैं देखें एक एक लफ्ज़ करके समझाने लगा हूँ, आपने तवज्जो के साथ समझना है। और हमारी एक खुसूसी दुआ होगी शब मेराज की रात। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 10 मरतबा दरूद पाक पढ़े, कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह दुआओं में ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तावुज़ और तस्मीह के पढ़ने के बाद वो क्या है, आपने जो तादाद बताई है उसके बराबर अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। आपने सिर्फ इतने से अल्फाज पढ़ने हैं अपने हाथ की उंगलियों पर, और इसी तरह पढ़ते जाना। जब आप इसकी तादाद मुकम्मल कर लें,
پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ جو زندگی میں مجھ سے گناہ ہو چکے، جو غلطیاں ہو چکیں، جو خطائیں ہو چکیں، تو اس عمل کی برکت سے، اس ماہ رجب کے مہینے کی برکت سے تو مجھے معاف فرما۔ بس اس طرح آپ نے کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اب نیت کر لینی ہے۔ نیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہی 2 چیزوں کی برکت اور کثرت کی نیت کر لینی ہے۔ اب آپ نے 7 مرتبہ چاول کا ایک دانہ پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیں، یا ویسے اس کو ایک دانہ پکڑ لیں، یا جب یہ تمام عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ چاول کا دانہ پکڑیں، اس کے اوپر دم کریں، اس کو اپنے پاس دوسری سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے چاول کی دانے کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ چاول آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے درود پاک پڑھ لیا ہے، سفید کاغذ کے اوپر آپ نے چاول رکھ لیے ہیں۔ اسی طرح آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے یہ درود پاک جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس درود پاک کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ یہ شب معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سلام کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور پھر اسی درود کو نماز کے اندر شامل کر لیا گیا۔ یہ سلام ابراہیم ہے، دعائے ابراہیم ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ اس کے 2 حصے اس لیے ہیں، تو میں نے کہا یہ بڑی اہم بات بھی آپ کو بتا دوں تاکہ ہر شخص کو اس بات کی بھی سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں، آپ نے اگر اپنے لیے معرفت کے دروازے کھلوانے ہیں تو آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے دیکھیں یہ عمل کی بدولت ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر لحاظ سے مالا مال کر دے گا۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی اس کی ضرورت ہوگی، کوئی بھی اس کی حاجت ہوگی، کوئی بھی اس کی پریشانی ہوگی، کوئی بھی اس کا درد ہوگا، کوئی بھی اس کی تکلیف ہوگی، کوئی بھی اس کا غم ہوگا، اس عمل کے کرتے ہی دور ہو جائے گا، کیونکہ اس عمل کی بدولت ہے وہ رب سے جو مانگتا ہے سو پا لیتا ہے۔ وہ گھر مانگے، گاڑی مانگے، جو بھی مانگے، اور اس کی بدولت کہتے ہیں اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جن کے ہاتھ میں یہ عمل کا راز لگ جاتا ہے نا، وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، دین اور دنیا میں وہ انعام یافتہ بن جاتے ہیں۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ گویا یہ اسم پاک ہر کام کی کامیابی کی کنجی ہے، اور اس کے فیوز و برکات اس کو تا حیات ساری زندگی ملتے رہتے ہیں۔ بعض نے تو کہا کہ اس کی 7 نسلوں تک اس کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ نے اس طرح یہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی 4 آیات والی سورت مبارکہ کون سی ہے جس کو ہم سورۃ الاخلاص کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت مبارکہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی کو رزق کے لیے بتایا تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی، میرے گھر میں دولت ہی نہیں آتی، دولت مجھ سے رخ پھیر گئی ہے، اب میں یا رسول اللہ کیا کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سورۃ الاخلاص کا عمل اس کو بتایا، اور پھر جب اس نے پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل ایسا ہے جس کی برکت سے تو خود تو امیر ہوگا ہی، لیکن اس کی بدولت اللہ تیرے ہمسایوں کو بھی مالا مال کر دے گا، یعنی جو تیرے ارد گرد رہنے والے لوگ ہوں گے اللہ ان کو بھی غنی فرما دے گا، ان کو بھی مالا مال کر دے گا۔ تو اب اندازہ لگائیے یہ وہ صورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یارو، جس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ یعنی فرشتے دعا کریں وہ شخص پھر کتنا خوش نصیب ہوگا، اس کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہوگا۔ تو آپ نے اسی طرح چاول کے دانوں کے اوپر سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس طرح اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے 7 کے عدد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں، ایک تو 7 چاول، پھر درود پاک 7 مرتبہ، پھر سورۃ الاخلاص۔ لیکن اس سے پہلے جب عمل کا آغاز کرنا ہے، نیت اور استغفار، یہ 2 چیزیں آپ نے اس عمل کے آغاز سے پہلے پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ نیت اور استغفار یہ پہلے، اس کے بعد چاول کے دانے سامنے پڑے ہوئے ہوں تو یہ سارا عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کے اوپر کرنا ہے۔ تو یہ سورۃ مبارکہ جس کے پڑھنے پر صحابہ کرام نے تعجب کیا، جس کی شان اور عظمت کو سن کر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمانوں تک کی سیر کروائی گئی، کس مہینے میں؟ اس ماہ رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو، یعنی شب معراج کی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے ہیں۔ کتنے؟ 3,60,000۔
ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3,00,000 برس کی ہے۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں۔ ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو دے دیا جو مرد عورت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو وہ تعجب کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، کیا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا ینفی نفسی قل هو اللہ احد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قل هو اللہ احد یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ الصمد یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ چاروں آیات چاروں فرشتوں کے پروں پر لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے پھر حضور علیہ السلام نے اس صورت مبارکہ کو پڑھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے جو بندہ اس صورت مبارکہ کو ایک بار پڑھتا ہے۔ اب آپ نے اس صورت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 7 مرتبہ اس طرح پڑھنے کے بعد اب آپ نے رب ذوالجلال کا وہ جلالت والا، وہ کرم والا نام لینا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فوراً اس بندے کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اس بندے کو شہرت عطا فرماتا ہے، اس بندے کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، یہی صورت جو میں نے آپ کو بھی عرض کی ہے، اسی صورت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہی صورت ایسی صورت ہے کہ جس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب اس صورت کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک آپ پڑھیں گے جس کے اندر جلال ہے، جس کے اندر رہب ہے، جس کے اندر دبدبہ ہے، جس کے اندر وہ ساری فضیلتیں موجود ہیں جو ایک ہر عام اور ہر خاص بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے ایک اسم مبارک سنا ہوگا، یہ جو میں بتانے لگا ہوں، یا ذل الجلال والاکرام، اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اور جو آدمی اس کو پڑھتا ہے نا، دشمن بھی اس بندے کا بال بیکا نہیں کر سکتے، دشمن بھی اس کے محبوب ہو جاتے ہیں، اس کے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں، دشمن بھی اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جس کے اندر عزت اور عظمت ہے اور مخلوق سے استغنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں سے مستغنی کر دیتا ہے، کسی بندے کا محتاج نہیں ہونے دیتا جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، یہ گویا اسم اعظم ہے۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا ذل الجلال والاکرام، یا ذل الجلال والاکرام، یا ذل الجلال والاکرام۔ کہتے ہیں اس کو پڑھنے پر اگر کسی کوئی بیمار ہے نا آپ کے گھر کے اندر، تو آپ پھر اپنے پاس پانی بھی رکھ لیں، جو پانی ہمارے گھر کے اندر ہوتا ہے وہاں سے ایک سادہ گلاس پانی کا لیں، وہ بھی اپنے سامنے رکھیں۔ پہلے چاول کے دانوں کے اوپر پڑھیں، پھر پانی کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ پانی جس کو پلائیں گے غمگین دل بھی اس سے سرور حاصل کرے گا، مسرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس کو پلایا جائے گا اللہ اس کو کامل شفا عطا فرمائے گا، اور جو کوئی اس کو پڑھے گا دنیا اس کی فرما بردار رہے گی۔ اور یہ بات اللہ والوں نے بتائی ہے، اللہ والوں نے فرمائی ہے کہ دنیا اس بندے کی تابع دار ہو جاتی ہے، ہر قسم کی اس کو فتح و نصرت ملتی ہے، ہر قسم کی کامیابی ملتی ہے، ہر قسم کی ترقی ملتی ہے۔ یہ جائز مقصد کے لیے جب پڑھا جاتا ہے تو بندہ اپنے ہر مقصد کے اندر پورا ہو جاتا ہے، اس کا ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رنج و غم کو دور کر کے اس کو ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ معاشرے کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں اور معاشرے کی اذیتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو ایک مرتبہ اس طرح ضرور کر کے رکھ لیں۔ اب یہ اسماء مبارکہ جو میں نے آپ کو عزت اور جلال والے بتائے ہیں، ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اس کی تعداد ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بڑھنا ہے، گویا کہ چاول کے دانوں کے اوپر آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں، جو میں آپ کو 2 کام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب تیسری چیز میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی مفلسی کو دور کرنے کے ساتھ ہے، غربت کے خاتمے کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ان 3 دنوں میں جو رجب کے مبارک 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 3 دن روزانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل صرف ایک دن کرنا ہے، لیکن ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن کر لیں، یہ اس عمل کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، معراج شریف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری کائنات کی سیر فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں مکہ مکرمہ بیداری اور نیند کی حالت میں سویا ہوا تھا، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، عرض کی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ایک برتن میں آب زمزم لائیں تاکہ آپ کے دل مبارک کو غسل دوں اور ان کا صدر کشادہ کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے میرے پیٹ کو چاک کیا اور اس کو 3 مرتبہ دھویا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک برتن میں آب زمزم دے کر اس کے ساتھ وضو کروایا۔ یہ ابتدائی حصہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر سوار کیا۔ یہ براق برق کے جمع ہے۔ براق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ہے۔ پھر آسمانوں پر دوسری سواری بدلی جس کو رفرف کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ترتیب کے ساتھ آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اب آپ نے یہ جو اسماء مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اسماء مبارکہ میں نے بتائے ہیں، تو ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو اسم مبارک ہے جس کا تعلق رزق کے ساتھ ہی ہے خاص کر، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ یہ ہے یا غنی یو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو ایسا غنی کر دیتی ہے کہ ایسا رزق عطا فرماتی ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں 3 چیزوں میں غنا انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو بندہ چاہتا ہے کہ مال میں غنی ہو جائے، مال میں غنا آ جائے مال میں۔ دوسرا علم میں غنا آئے، یعنی کہ اس کے پاس علم بھی بہت زیادہ ہو۔ پھر اسی طرح بندہ چاہتا ہے مجھے ہر طرح کی غنا مل جائے، یعنی کہ عزت میں، شہرت میں، باقی تقریباً ہر ایک چیز کے اندر اس کو غنا مل جائے۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ جو بندے کو اللہ کی بارگاہ سے غنا، عزت اور شہرت اور مال و دولت عطا کرواتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری کائنات، بندہ جس چیز کا بھی مالک ہوتا ہے نا، مجازی طور پر مالک ہوتا ہے۔ اللہ مجازی طور پر جس کو چاہے جتنا چاہے وہ مالک بنا دے، لیکن حقیقی ہر ایک چیز کا مالک رب ہی ہے، وہ رب کی ذات ہی ہے۔ اب آپ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس ماہ رجب کے مہینے میں اس عمل کو مکمل کر کے اپنے پاس یہ چاول کے دانے رکھیں گے نا، تو آپ کو ان چاول کے دانوں کے جو سرور ملے گا، جو اس کے ذریعے تمہیں عزتیں ملیں گی، جو رزق ملے گا، وہ آپ نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا پسندیدہ اسم مبارک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا اس ترتیب کے ساتھ کہ یا غنی جو، یا غنی جو، یا غنی جو، یا غنی جو، یا غنی جو۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے جو سیڑھی ہے نا، یعنی کہ بیت المقدس کی ایک چٹان پر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر معراج میں یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ آنے کے بعد فرماتے ہیں حضور ایک عجیب و غریب مرغ دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ ہم آسمان دنیا پر چل رہے تھے، اچانک ایک مرغ کو دیکھا جس کے پر انتہائی سفید تھے۔ اس طرح کی خوبصورتی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں پہلے نہیں دیکھے تھے۔ ان پروں کے نیچے انتہائی سبز رنگ کی تھی جس کی مثل میں نے نہیں دیکھی۔ ان دونوں کے پاؤں یعنی کہ نچلی زمین کی تہ میں تھے، اس کی چوٹی عرش کے نیچے تھی۔ ان دونوں کندھوں پر 2 پر لگے ہوئے تھے۔ ان پروں کو وہ پھیلاتا تو وہ مشرق مغرب سے تجاوز کر جاتے۔ کیسا مرغ تھا جس کے پر اتنے بڑے ہیں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا، ان کو جھاڑتا، بلند آواز کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا، اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتا۔ وہ تسبیح بھی آپ نے آخر میں ضرور پڑھنی ہے۔ اب یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کو ذکر کیا، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد درود پاک آپ نے پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ۔ اب آپ نے چاول کے دانوں کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد ان چاول کے دانوں کو کسی سفید کپڑے میں لپیٹ کر باندھ کر ان کو کہاں رکھنا ہے، یہ بات عرض کرنے سے پہلے وہ تسبیح بتانے لگا ہوں جو وہ مرغ تسبیح کر رہا ہے، یعنی کہ وہ یہ کیا تسبیح کر رہا ہے۔ اگر تو آپ کو بادشاہت چاہیے، یعنی کہ رزق میں آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہ بن جاؤں، رزق اتنا آئے کہ لوگ جھک جھک کر دیکھیں۔ جب بندے کے پاس مال ہوتا ہے نا، رزق ہوتا ہے، ہر بندہ سلام کرتا ہے۔ جب رزق کم ہوتا ہے تو یقین جانے اگر کپڑے اچھے نہ ہوں تو گاڑی میں لوگ سیٹ بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہ اس طرح کی کیفیت ہے۔ رزق حاصل کرنا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، رزق پاس ہونا عیب نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو جانا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ بری چیز ہے، لیکن رزق بذات خود برا، رزق تو ایک عزت والی چیز ہے۔ تو آپ نے جب اس طرح یہ عمل کر لیا، درود پاک پڑھ لیا، اب دعا مانگنے سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: سبحان الملک القدوس الکبیر المتعال، لا الہ الا الحی القیوم۔ یہ تسبیح اس مرغ کی تسبیح ہے۔ تو یہ جب آپ پڑھیں گے، جو معراج شریف کے مہینے میں دیکھیں، اس کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے: سبحان الملک القدوس الکبیر المتعال، لا الہ الا الحی القیوم۔ اس طرح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ عطا فرما دے گا۔
इंशाअल्लाह मेरा रब आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा, आपके अच्छे दिन आएंगे, मुसीबतें ख़त्म होंगी, कारोबार चल पड़ेंगे और घर में रहमतें बरसेंगी। यकीन कामिल के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना ज़रूरी है। प्यारे भाइयों, एक बार इस अमल को आपने मेरे कहने पर करना और महसूस करना है कि आपको कितनी कामयाबियाँ, कितना सुकून, कितना इत्मीनान, कितनी रहमतें बरकतें देखने को मिलेंगी। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई समझ ना आए, आप सवाल करें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा। एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ये ख़ास राह जानने की तौफीक अता फरमाई, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है तो आपको ये अमल करने की तौफीक हुई है। इस अमल की इजाज़त के लिए इस वीडियो को एक बार लाइक करें और कम से कम 3 अफराद तक ज़रूर शेयर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी ज़रूरतमंद ने ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो अल्लाह आपके हक़ में भी बेहतर फ़ैसले फरमाएगा। इंशाअल्लाह दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक और नए रूहानी अमल के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।